अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 630 का लेक्चर नंबर 4 है थ्योरी एंड रिसर्च। थ्योरी क्या होती है? अ थ्योरी इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रपोजिशंस used as principles of explanations of the apparent relationship of certain observed phenomena। थ्योरी में हम बेसिकली सेट ऑफ प्रपोजिशंस पे वर्क करते हैं, यानी कि हमारे पास थ्योरी नज़रियात हैं। प्रपोजिशंस मीन्स आपके पास किसी की कही हुई ऐसी बातें हैं जो मिलके एक कॉन्सेप्ट बनाती हैं। इसमें आप एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, रिलेशनशिप को वाज़िया करते हो और फिर चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हो। अ की एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन इज द टर्म प्रोपोजिशन। कहते हैं इसमें जो आपके पास टर्म है प्रोपोजिशन, इसी से थ्योरी का कॉन्सेप्ट वाज़े हो जाता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी है, अ सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। थ्योरी में हम करते क्या हैं? हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। अ सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हम एक्सप्लेनेशन सजेस्ट करते हैं। जैसा कि लोग शादी क्यों करते हैं, ये एक थ्योरी है। वाई डू किड्स प्ले टॉन्ट फ्रॉम स्कूल? हाउ इज आवर आइडेंटिटी शेप्ड बाय कल्चर? वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स? यानी कि थ्योरी में हमारे पास बहुत से सवालात होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जवाबात ढूंढ रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ कॉन्सेप्ट इज अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट में जैसे हम कहते हैं कि एक तस्वुराती नज़रिया या कोई जहन में किसी चीज़ के मुतल्लिक किसी किस्म की नज़रिए का जन्म लेना हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। वो नज़रिया किसी चीज़ के मुतल्लिक हो सकता है, किसी चीज़ की खूबियाँ हो सकती हैं, उनके वजूद में आने की वजह हो सकती है, या फिर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। Such names are created or developed or constructed for the identification of the phenomenon, be it physical or non-physical। अब आप जो कॉन्सेप्ट यानी कि कोई अपने जहन में कोई तस्वुर बना रहे हैं, तो वो आपके पास हो सकता है कि वो फिजिकल हो या फिर आप उसको फिजिकली देख ना सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नज़रिया जो है वो अपना एक मादी वजूद रखता हो, उसका एक गैर मादी वजूद भी हो सकता है। इसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव में याद कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से आ जाए, तो इसको मस्ट रीड करें। कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी, यानी कि नज़रियात को बनाने के लिए हमें तस्वुरात को इकट्ठा करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी। अब नज़रियात हमारे पास ऐसी रियलिटी है जो हमें दिखती तो नहीं, नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसका असर हमारी रियलिटी पर भी पड़ता है। इट इज़ दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, क्योंकि हम अपने नज़रियात को अल्फाज के साथ, लेटर्स, निशानात के साथ, इलामतों के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के साथ, चीज़ों के साथ, वाक़यात के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। For example, the concept asset in an abstract term that may in the concrete world of reality के एसेट कहते हैं असासे को। तो असासाजात जो हैं उनको हमने देखना एब्स्ट्रैक्ट की नज़र में, हमारे पास रियलिटी में उसका जो है ना वो कंक्रीट की फॉर्म में है। असासाजात हम कहते हैं एक लफ्ज़ है, कहने की हद तक है ना, लेकिन कंक्रीट वो चीज़ होती है जिसको आप सीन कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो आप उस मालियत को जब अपने हाथों चेक करते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं, तो वो आपके पास रियलिटी में होते हैं। ठीक है, रेफर टू अ स्पेसिफिक पंच प्रेस मशीन। Concepts, however, may vary in degree of abstraction and we can put them in a ladder of abstraction। तो आम लफ्ज़ों में ये बात है कि आपके पास कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसका वजूद तो नहीं होता,
لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ گرامر میں ایبسٹریکٹ ناؤن کو اور کنکریٹ ناؤن کو پڑھتے ہیں۔ تو ایبسٹریکٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک بریو گرل ہے، تو لفظ بریو جو ہے یہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ کی معنی میں آتا ہے نا، آپ اس چیز کو صرف اپنے احساسات کی حد تک، اپنے تصور کی حد تک محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ کنکریٹ میں آپ باقاعدہ چیز کا جو ہے نا وہ مادی طور پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایپل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، کوئی بلڈنگ، یہ سارا کچھ آپ کے پاس کنکریٹ میں آتا ہے۔ تو اس میں بھی بیسیکلی انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی مائنڈ بلڈنگ کی گئی ہے۔ A ladder of abstraction for concept، یہ ایک قسم کی آپ کو انہوں نے ایبسٹریکشن کے لیے ایک سیڑھی پرووائڈ کر دی ہے کانسیپٹ کی، کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ویجیٹیشن ہے یہ سب سے اپر پہ ہے، اس کے بعد فروٹ ہے یہ سیکنڈ پہ ہے، پھر بنانا اینڈ ریالٹی، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کے تصور سے ریالٹی تک آتی ہے۔ یعنی اسی طرح سے کہہ لیں کہ جب ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور بناتے ہیں تو وہ حقیقت میں اس چیز کو بنانے کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ جتنی بھی نئی ایجادات ہوتی ہیں تو پہلے کسی نہ کسی نے اس بارے میں سوچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن کر کے اس کو ریالٹی میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اسمارٹ فون کا تو تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیز بھی پاسبل ہو گئی ہے۔ The basic concept becomes more abstract, wider in scope and less amenable to measurement۔ آپ کے پاس جو کانسیپٹ کا جو ہے نا کانسیپٹ بیسک، وہ اب زیادہ ایبسٹریکٹ ہو گیا ہوا ہے، ایبسٹریکٹ ان سین ہو گیا ہوا ہے، بٹ اسٹل اس کا اسکوپ زیادہ ہے۔ The scientific researchers operate at low levels on the abstract levels of concepts and on the empirical level of variables۔ جتنے بھی ریسرچرز ہیں وہ دو لیولز کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر اور دوسرا امپیریکل لیول پہ۔ ایبسٹریکٹ جو آپ بظاہر دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ نظریات اور تصور کی حد تک ہے، جبکہ امپیریکل جو آپ کو دکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ ہاں یا نہ، صحیح یا غلط کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں بھی اگزامپل سے سمجھانا چاہا ہے، ایبسٹریکٹ لیول ہوتا ہے جو کہ کانسیپٹس پہ ہے، اور ایک امپیریکل لیول ہے جس میں آبزرویشنس اور ریالٹی پہ بات کی جاتی ہے۔ پھر آتا ہے پروپوزیشنس۔ پروپوزیشنس آر اسٹیٹمنٹس concerned with the logical relationship among concepts۔ آپ کے پاس پروپوزیشنس لاجیکل ریلیشن شپ سے مل کے بنتی ہے۔ اب لاجیکل ریلیشن شپس کیا ہے؟ جب آپ کے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے، کانسیپٹ آپ کے پاس مل کے ذہن میں کچھ نظریات بناتے ہیں، پھر ان کا آپس میں جو آپ کے پاس کانسیپٹ بنتا ہے وہ بیسیکلی کچھ اسٹیٹمنٹس پہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی اسٹیٹمنٹس جن کی کوئی ویلڈ ریزن بنتی ہے، جو اسٹیٹمنٹس ویلڈ ہوتی ہیں ان کا نیکسٹ اس کے اوپر پروسیسنگ کی جا سکتی ہے، وہ پروپوزیشنز ہے۔ A proposition explain the logical linkage among certain concept by asserting a universal connection between concepts۔ وہی بات جو میں نے ایکسپلین کی ہے کہ یہ لنکیج بناتی ہے، آپس میں کنیکشن کانسیپٹس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی فارم جو ہے نا بنتی ہے جس سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اور چیزوں کو کانسیپٹ سے آپ ریالٹی میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس اس کی تھیوری اینڈ ریسرچ کی پہلی جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ when we look at what scientists actually do we engage in research۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ایکچولی کیا کر رہے ہیں تو ہم ریسرچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔
تو اس میں کیا کیا آتا ہے، کیا چیزیں کلیئر ہوتی ہیں؟ That theory and facts are not diametrically opposed but inextricably intertwined. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھیری اور نظریہ ایک دوسرے کا الٹ ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ذہن میں نظریہ ہوگا تو ہم اس کو فیکٹ میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ The theory is not speculation and the scientists are very much concerned with both theory and fact. ہم نہیں کہہ سکتے کہ تھیری آپ کے پاس جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، یا پھر نظریات جو ہیں وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے، بلکہ سائنٹسٹ بہت زیادہ کنسرن ہے دونوں کانسیپٹس پہ، تھیری پہ بھی اور فیکٹ پہ بھی۔ تھیری کا کیا رول ہے؟ تھیری ایز این اورینٹیشن. A major function of a theoretical system is that it narrows the range of fact to be studied. جب آپ تھیری پہ کام کرتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کے فیکٹس کے اباؤٹ جو ہے نا وہ آپ جو مزید اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے راہ کو تنگ کر دیتی ہے۔ ان شارٹ، جب آپ کے پاس تھیری کا کانسیپٹ یعنی نظریات ہوتے ہیں تو آپ تب نظریے کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ حقیقت سے پرے ہوتے ہیں، تب آپ صرف ایک ذہنی دنیا کہہ لیں یا تصور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم فیکٹ میں آتے ہیں تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ Theory as a conceptualization and classification. It is a relationship between these concepts which are stated in the facts of science. اس میں آپ تھیری کو کلاسیفائی کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ کانسیپٹ کے ساتھ کس طرح سے بنتا ہے تھیری کا، اور وہ سائنس کے فیکٹس کے ساتھ کیسے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہو یا اسٹیٹ کرتے ہو۔ پھر ہے تھیری ان سمرائزنگ رول. As body of summarizing statement develops, it is impossible to see relationship between the statements. جیسے جیسے آپ اسٹیٹمنٹس کو سمرائز کرتے ہو، اس کو ڈیولپ کر کے اس کو ان شارٹ اس کو سمجھتے ہو اور چیزوں کو سلجھاتے ہو، تو آپ کو ریلیشن شپس کے بیچ میں جو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا پاسبل ریلیشن شپ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو آپ ایکسٹرا چیزیں بیچ میں سے اسکپ کر دیتے ہو اور صرف مین پوائنٹس کے اوپر کنسرن کرتے ہو۔ Theorizing on a still larger scale, some may attempt to integrate the major empirical generalization of an era. تو آپ جب ایک لارج اسکیل کے اوپر تھیری پہ کام کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حقائق کا ریئل ورلڈ میں جائزہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو سارٹ کریں۔ Theory predict facts. If theory summarize facts and states a general uniformity beyond the intermediate observation, it also becomes a prediction of facts. اگر ہم تھیری کو سمرائز کرتے ہیں فیکٹس اینڈ اسٹیٹس، یعنی کہ ہم تھیری کو حقائق کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے آبزرویشن کی ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے ان چیزوں کا، تو پھر ہمارے پاس جو نظریات ہوتے ہیں وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ تھیری پوائنٹس گیپس ان نالج. Since theory summarize the known facts and predict facts which have not been observed, it must also point to areas which have not yet explored. کہ جب ہم سمرائز کرتے ہیں تھیری کو اور وہ پریڈکشنز میں وہ حقائق کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک آبزرو نہیں کیے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں اور ہم ان پوائنٹس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔ پھر رولز آف فیکٹس ہیں. We should expect that facts has an equally significant part of play in the development of theory. کہ ہمارے پاس فیکٹ کے لیے بھی نظریات کا کانسیپٹ تھیری کی ڈیولپمنٹ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. Since actually depends upon a continuous simulation of fact by theory and of the theory by fact.
یعنی کہ تھیری جو ہے وہ فیکٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کنٹینیوسلی، اور فیکٹ جو ہے وہ تھیری پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. فیکٹ انیشیٹ تھیری، یعنی کہ جب بھی فیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ تھیری سے آغاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم سوچنا نظریات پہ جو ہے نا وہ انحصار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چیزوں کو فیکٹ میں لے کے آتے ہیں، حقیقت میں لاتے ہیں. فیکٹ لیڈس ٹو دا ریجیکشن اینڈ ریفارمولیشن آف ایگزسٹنگ تھیری. تو جب ہم چیزوں کو فیکٹ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، حقائق کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہاں اس میں ریجیکشن ہوتی ہے یا دوبارہ چیزیں بنتی ہیں. تو جو تھیری پہلے سے موجود ہے یا تو وہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا پھر ہمیں اس میں دوبارہ چینجنگز کرنے پڑتے ہیں، دوبارہ تھیری کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. فیکٹس ریڈیفائن اینڈ کلیریفائی تھیری. تو جتنا ہمارے پاس فیکٹ صحیح ثابت ہوتے ہیں اتنا ہی تھیری صحیح ثابت ہوتی ہے. تھیری اینڈ ریسرچ دا ڈائنامک ڈو. اگر ہمارے پاس تھیری اور ریسرچ کو ڈائنامکلی دیکھا جائے ساتھ، ریسرچرز who proceed without theory rarely conduct top quality research and frequently find themselves in confusion. کہ جتنے بھی ریسرچرز ہیں اگر وہ تھیری کے بغیر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ریسرچ کرتے ہیں بہت اچھی بھی کریں لیکن پھر بھی ان کو کنفیوژن ہوتی ہے. Researchers weave together knowledge from different studies into more abstract theories. تو جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ نالج کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ ایبسٹریکٹ تھیریز کے اوپر کام کرتے ہیں. Likewise, who proceed without linking theory to research or anchoring it to empirical reality are in jeopardy of floating off into incomprehensible speculation and conjecture. یعنی کہ اگر کوئی بندہ بغیر تھیری کو لنک کرے ریسرچ کے ساتھ، ریسرچ کرے اور صرف حقائق کے اوپر کام کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پاس جو بھی نظریات آئیں گے، جو بھی فیکٹ آئیں گے، وہ کافی حد تک جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کے پاس ہے لیکچر نمبر 4. تو ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.